बिक नस्तईन या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह मुल्क जो है मक्की आयत है और इसकी फजीलत क्या है कि इसको इस सूरत को वाक़िया या मंजिया भी फरमाते। वाक़िया के मानी यह होता है बचाने वाली सूरत और मंजिया के मानी होता है निजात देने वाली सूरत। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि ये अज़ाब को रोकने वाली और अज़ाब से निजात देने वाली है और ये अपने पढ़ने वालों को अज़ाब कब्र से बचा लेगी। और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताब अल्लाह में एक सूरत ऐसी है जिसकी आयतें तो सिर्फ 30 है। क़यामत के रोज़ ये एक शख्स की सिफारिश करेंगी यहाँ तक कि उसको जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देंगी और वो सूरह तबारक है। तबारकल्लज़ी, तबारक बरकत वाली है वो ज़ात बियदिहिल मुल्क जिसके हाथ में बादशाहत है, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। बरकत वाली है यानी सबसे बालातर है। जैसे हम अल्लाहु अकबर कहते हैं ना, वैसे तबारक यानी बहुत बड़ी बरकत है। अब बियदिहिल मुल्क तो जिसके हाथ में बादशाहत है। अब यदा यानी हाथ होता, तो हमको ये मालूम है कि अल्लाह पाक आज़ा से पाक है। तो इस तरह की जो आयतें आती है ना वो मुतशाबिहत आयत कहलाती है कि यानी सिर्फ हमको इस पे यकीन और ईमान ला लेना है और इसके पीछे नहीं लगना है कि कैसा आज़ा होंगे, कैसे हाथ होंगे, क्या होंगे, इसके पीछे नहीं लगना है। हमको इसकी उस तफ्तीश में नहीं जाना है, सिर्फ इस पे मुकम्मल ईमान रख लेना है। और मुल्क का मतलब क्या है? हुकूमत, दुनिया ज़मीन और आसमानों में हुकूमत, और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत, और वही है जिसने मौत को बनाया, वल हयात, और ज़िंदगी को, लियुब्लियकुम, कि वो आज़माए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन अच्छा अमल करता है। अब ज़िंदगी का बनाना तो समझ में आता है, लेकिन मौत को पैदा करना कैसा है ना कि मौत तो ख़ात्मे की चीज़ है, तो मौत का जिस्म होगा, शक्ल होंगी, ये वल्लाहु आलम। लेकिन आखिरत क़यामत के रोज़ क्या होगा कि मौत को भेड़ की शक्ल में लाया जाएगा दुनिया और ये जहन्नुमियों और जन्नतियों के बीच में, और उसको ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा कि अब मौत हमेशा के लिए मर गई, अब दोबारा किसी को मौत नहीं आएगी। तो जन्नती तो बहुत खुश हो जाएंगे और दोज़खी और चीखों पुकार करने लगेंगे। तो आखिरत में उसको मेढे की शक्ल मिल जाएगी, लेकिन अभी किस शक्ल में है ये हम नहीं जानते, वल्लाहु आलम। तो क्यों अल्लाह पाक ने ज़िंदगी और मौत बनाया? ताकि आज़माए तुमको कि कौन अच्छा अमल करता है। अब देखो, अहसनु अमला का मतलब क्या है कि अच्छा अमल। तो अल्लाह पाक ने ना ज़्यादा अमल नहीं कहा, अच्छा अमल कहा कि वज़न जो हमारे आखिरत में भी अमल गिने नहीं जाएंगे, तोले जाएंगे। ऐसे गिनेंगे नहीं कि 10 अमाल हुए, 15 अमाल हुए, बल्कि अमाल गिने जाएंगे। और जो ज़्यादा ऐसा भी होगा कि एक एक अमाल का बदला इतना ज़्यादा वज़नी होगा, छोटा सा भी अमल रहेगा लेकिन वो वज़न में बहुत बड़ा होगा। और अच्छा अमल करने वाले कौन है कि जो हराम शय से अपने आप को रोकते हैं और अल्लाह की पूरी तरीके से इताअत गुजारी करते हैं, वो है हसन अमल करने वाले। और वो वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो ज़बरदस्त और बख्शने वाला है। अल्लज़ी खलक़ा, और वही है जिसने बनाया सबआ समावाति तिबाका, के 7 आसमान पह दर पे। कि अल्लाह, हमको पता है ना कि अल्लाह कितने आसमान है? 7 आसमान है, पह दर पे है। माँ तरा, फिर तुम क्या नहीं देखते? फ़ी खल्क़ि रहमान की खिलकत को, मिन तुफ़ावत की कोई फ़र्क है? क्या तुम उसकी खिलकत में कोई फ़र्क देखते हो? अगर देखते हो फ़रजिअल बसर, तो दोबारा निगाह करो, लौटाओ अपनी निगाह को। हल तरा मिन फ़ुतूर, क्या तुमने कोई फ़ुतूर देखा? क्या उसमें कोई दरार देखी? क्या उसमें कोई नुक्स देखा? सुमरजिल बसर, तो फिर एक दोबारा नज़र करो, कररतन 2 मरतबा, यनकलिब अलैका, तो वो तेरी ही तरफ लौट कर आएंगी, बसरा तेरी नज़र, खासियन थक कर, नाउम्मीद होकर, वह हुआ हसीर, और थक कर। कि तुम देखो आसमान की तरफ कि अल्लाह ने कैसा नीलगु आसमान बनाया है, कि उसमें कोई शगाफ है, उसमें कोई दरार है, उसमें कोई कमी है? नहीं जी भरा तो एक बार और देख लो और एक बार और नज़र कर लो, तो तुम देखोगे कि तुम कोई उसमें नुक्स तो नहीं ढूंढ पाएंगे, बल्कि तुम्हारी निगाह लौट कर तुम्हारी तरफ वापस आएंगी। वलक़द ज़य्यना समा दुनिया, और हमने मुज़य्यन किया दुनिया के आसमान को, बिमसाबीहा, उसके चिरागों से, वजअलनाहा, और बनाया उसको, रजूमन लिशयातीन, फेंक मारने के लिए शयातीन को, वआतदना लहुम अज़ाबस सईर, और हमने तैयार किया उनके लिए दोज़ख का अज़ाब। कि हमने दुनिया के आसमान को किससे मुज़य्यन किया? मसाबीहा, तो मसाबीहा यानी चिराग, और चिराग यानी वो क्या चीज़ है? सितारे हैं। और सितारों का हज़रत कतादा फरमाते हैं कि सितारों के सिर्फ 3 ही काम है कि आसमान को मुज़य्यन करना और रास्ता दिखलाना और शैतान को फेंक मारना। कि जब हमने ये सूरह साफ़ात में भी पढ़े ना कि जब शैतान ऊपर चढ़ता है तो फरिश्ते क्या करते हैं? उसको सितारों के ज़रिए फेंक मारते हैं।
اور جو ہم آسمان آج دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو نیلگو آسمان ہم کو نظر آ رہا وہی اللہ پاک کا آسمان ہے، کہ وہ صرف فضا نیلگو ہو اور آسمان اللہ پاک نے کیسا بنایا اور ستارے اس میں مزین ہو کہ اس میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے اندر ہے یا خلا میں ہے نا، واللہ عالم۔ اور اس کے علاوہ تو کیا کہا حضرت قتادہ نے کہ 3 ہی کام ہے جو ستاروں کے ہے، کہ دنیا کے آسمان کو مزین کرنا، ستاروں کو راستہ دکھانا اور شیطان کو پھینک مارنا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس میں کوئی اور چیز ڈھونڈے تو اس نے اپنے کام کو غلط کر لیا۔ وَإِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے سنیں گے اس میں شہیقاً دہاڑنا، وَهِيَ تُفُورٌ، اور وہ جوش مار رہی ہوں گی۔ تو دیکھو ہم نہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے کیا چیز بنائی، کہ اللہ پاک جہنم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے نا، کہ اس کو 70,000 فرشتے 70,000 لگاموں سے کھینچ کر لائیں گے اور وہ چیخ رہی ہوں گی۔ مطلب وہ کیا چیز ہوں گی نا جہنم، کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں پا رہے، کہ وہ بول رہی ہوں گی، چیخ رہی ہوں گی، اس کو کھینچ کے لایا جا رہا ہوگا، اور وہ بولیں گی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا اور جہنمیوں کو ڈالو، اور وہ اپنے جہنمیوں کو منگتی جائیں گی۔ یعنی ہم اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتے نا، ہمارا علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کہ کیسی چیز ہوں گی جو بات کر رہی ہے، جو مانگ رہی ہے، جو چیخ رہی ہے، دہاڑے مار رہی ہے، جوش مار رہی ہے۔ یعنی ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی چیز ہے، کس شکل کی چیز ہے نا، کتنی ہیبت ناک ہوں گی وہ چیزیں۔ کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جہنم چیخیں گی، کہ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ چیخیں گی اور جوش کھا رہی ہوں گی۔ تکادو تمیزو، اور یوں معلوم ہوگا کہ جوش تمیزو پھٹ پڑے من الغیظ، غصے سے، اتنے غصے میں ہوں گی جہنم آخرت کے وقت میں، قیامت کے بعد، کہ ایسا معلوم ہوگا کہ قیامت جوش سے پھٹ جائیں گی۔ کلما الکیا، اور جب اس میں ڈالا جائے گا، فیہا اس میں فوجو، سارے اس کے لشکر فوج، سالہم تو سوال کریں گے، خزانتها، اس کے خزانچی، اس کے دار ہوگا، الم یاتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو ذلیل کرنے کے لیے ہوں گا، یہ پوچھنا کیسا ہوگا نا جہنم کے داروغاؤں کا، وہاں جو جہنمی رہیں گے ان سے پوچھنا کیسا ہوگا کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، کہ اب جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا حال ہے، تمہارے پاس کے کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا، تو کیا کہیں گے، قالوا بلا، کہ کیوں نہیں، قد جاء نذیر، ان کے آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، فکذبنا، تو ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی بھی چیز، اور ان کنتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم بڑے گمراہی میں ہیں، تو وہ قبول کر لیں گے۔ اور آخرت میں نا ایسا مقدمہ لڑیں گا اللہ پاک، ایسا مقدمہ ہوگا ان کے خلاف کہ وہ خود قبول کر لیں گے کہ ہاں ہم کو جہنم میں جانا ہی بنتا ہے۔ یعنی اس طریقے کا ان پہ مقدمہ ہوگا اور اس طریقے سے فیصلہ ہوگا کہ وہ خود سمجھ جائیں گے کہ نہیں ہم اسی کے لائق ہیں کہ ہم جہنم میں ڈالے جائیں، انکار بھی نہیں کر پائیں گے وہ۔ وقالوا لو کننا، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے ہوتے نسمع، ہم سننے والے، اور ناقلو، یا ہمیں عقل ہوتی، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والے نہ ہوتے۔ تو تب وہ افسوس کریں گے کہ اگر ہم اس وقت سن لیتے، اگر ہم اس وقت عقل رکھ لیتے تو ہم جہنم والے نہ ہوتے۔ فاعترفوا، تو پھر وہ اعتراف کریں گے بذنبہم، اپنے گناہ کا وہ اعتراف کریں گے، وسحقا لاصحاب السعیر، اور دفع کیے جائیں گے دوزخ والے، اور وہ اپنے گناہ کا خود ہی اعتراف کر لیں گے جب ان پہ مقدمہ دائر ہوگا۔ ان الذین یخشون ربہم، اور بے شک وہ لوگ جو خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کریم، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ کہ جو لوگ اب دوزخیوں کے بعد اللہ کا وہ ہے نا قانون ہے نا، ہمیشہ ترتیب ہے قرآن کی، کہ دوزخیوں کے بعد اب جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا، کہ تم چھپ کر کہو اپنی بات یا ظاہر کر کے کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ، کیا نہیں وہ جانتے، من خلق، کہ کس نے بنایا، کہ جو بنانے والا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اپنی خلقت کا دل کا بھید کیسا نہیں جانے گا، ہے نا، تو خالق ہی نہیں ہوگا۔ جو خالق کیسا رہتا نا، اپنے خلقت کو بخوبی جانتا، اس کے دلوں کے بھید تک جان لیتا۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ تم چاہے چھپ کر کرو یا ظاہر کر کے کرو، وہ اللہ ہے جو دلوں کے بھید جان لے گا، اور کیوں نہ جانے گا وہ، کہ وہی خالق ہے اور وہ لطیف ہے اور باخبر ہے، اور وہی ہے، وہو الذی، وہی ہے، جعل لکم، کہ جس نے بنایا تمہارے لیے، ذلولا، تابع فرش، فمشو، کہ اس میں چلو، فی مناکبہا، اس کے کندھوں پر، وکلوا، اور کھاؤ، من رزق ہی، اس رزق میں سے، والیہ النشور، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ذلولن کیا چیز ہوتی ہے، کہ ایسا متی اور تابع دار جانور
اس کو کہا جاتا ہے جو کبھی نخرہ نہ دکھائے، بہت زیادہ اچھے سے تابع ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے ذلولن، اور منع کی بھی ہے یعنی اس کے کندھوں پر. تو ایسا جانور کی پیٹھ یا کمر ہوتی ہے نا سواری کرنے کے لیے، لیکن جو جانور اپنا کندھا بھی سواری کے لیے دے دے وہ بہت زیادہ تابع دار جانور ہوتا. تو یہاں پہ زمین کی مثال اس تابع دار جانور کیسے کی گئی ہے کہ کتنا تابع دار، زمین کو کیسے تابع کر دیا نا اللہ پاک نے کہ وہ اتنا جھک گئی، اتنی پست ہو گئی کہ تم اس میں چلو اور اس کے کندھوں پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے اپنا رزق تلاشو. کہ اللہ پاک نے زمین کو کیسے بنایا نا کہ زمین کو اتنا سخت نہیں کر دیا کہ اس میں نہ کھدائی ہو نہ پیڑ پودے لگے، نہ ایسا بہتا ہوا سیال کر دیا کہ ہم اس پہ ٹھہر نہ سکے. کتنا معتدل بنایا اللہ پاک نے زمین کہ ہم اس پہ ٹھہر بھی سکتے، کھدائی بھی کر سکتے، ہر چیز. دیکھو اگر انٹارکٹیکا پر ہم غور کریں کہ زمین کا ایک حصہ ہے تو وہاں پہ -80 ڈگری تک چلا جاتا ہے کہ وہاں زندگی ہے ہی نہیں. اور کہیں پر کیسے کیسے پانی ہے، کہیں پہ اتنا کھارا پانی ہے کہ مچھلیاں بھی نہیں جی پاتی، کہیں پہ ایسے ریگستان ہے. لیکن اللہ پاک نے زمین کے کچھ حصے کیسے زرخیز کرے نا کہ اس میں موسم بھی اچھا ہے، زرخیزی بھی ہوتی ہے، ہم اس پہ رہ بھی پاتے. بنگلہ دیش کی ابھی کوئی تھا، اتنی وہاں آبادی بڑھ گئی کہ وہ لوگ نا وہاں کے سمندروں میں رہتے بیچارے، کشتیوں پر کتنی مشکل سے زندگی گزارتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بوٹ پہ رہتے، وہ کیسے رہتے ہوں گے رات بھر بوٹ کے اوپر، کھا رہے پی رہے چھوٹے سے اس میں. تو اللہ پاک نے ایسا نہیں بنایا زمین کو. تو کتنا یہی اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں تو کتنا احسان ہے اللہ پاک کا کہ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ کر دیا اللہ نے. اور کیا کہا کہ رزق کو تلاشو، لیکن رزق کے تلاشنے میں یہ بات یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ہمیشہ دیکھو جب بھی رزق کی بات آتی ہے نا اس کے بعد ہمیشہ یہ بات آتی ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ہم دھیان دینا کہ اپنے رزق کو تم تلاشو، رزق ڈھونڈو، سب کرو، لیکن یہ مت بھولو کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ اس میں اتنے غافل مت ہو جاؤ اپنے رزق کو تلاشنے میں کہ اپنی آخرت کو تم بھول جاؤ. آمن تم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، آمن تم کہ تم امن میں آ گئے ہو، کہ تم بے خوف ہو گئے ہو کہ من فی السماء کے آسمان سے، یخسف بکم الارض کے آسمان کی زمین آسمان تم پر گر پڑے، بکم الارض فاذا ہی تمور، یا پھر زمین لرزنے لگے کہ تم کو دوسری پچھلی قوموں کو تم کو یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا کہ تم جو سرکشی کرتے ہو تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پاک تمہارے اوپر زمین کا آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یہ زمین کانپ جائے اور تم زمین میں دھس جاؤ. امن تم من فی السماء، یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان سے یرسل علیکم حاصبہ، کہ ہم آسمان سے تمہارے اوپر حاصبہ یعنی پتھروں کا مینہ برسا دے، پتھروں کی بارش کر دے. کہ تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پاک اس پر بھی قادر ہے کہ پتھروں کی بارش تم پہ کر دے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ، پھر کیسا ہوا میرا ڈرانا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور تحقیق کے جن لوگوں نے جھٹلایا من قبلہم اس سے پہلے، وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ، تو کیسا ہو میرا انکار کرنا کہ اس سے پہلے کے جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے تو ہم نے دیکھے نا کہ ان پہ پتھروں کا بھی عذاب آیا، ان پہ آسمان بھی گر پڑا، زمین بھی ان کے لیے پھٹ پڑی. اولم یروا الی الطیر، اور کیا تم نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف، فوقہم صافات، کہ وہ تمہارے اوپر صف آراستہ ہے، ویقبضن، اور وہ پر جھپٹتے ہیں. تو کیا تم اپنے اوپر پرندوں کی کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے ان کی خلقت کی کہ وہ اپنے پر جھپکتے ہیں. ما یمسکہن، اور کون تھامے ہوئے ان پرندوں کو، الا الرحمن، رحمان کے سوا. کہ ہم دیکھیں تو اگر ہم پرندوں، دیکھو کتنی غور و فکر کرنے کی چیز ہے کہ ہم پرندوں کو دیکھیں تو ان کے اوپر تو سب چیز ہے نا، ایک وزن ہے نا، اور وہ وزن کے ساتھ زمین آسمان میں تیر رہے. کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے نا کہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو وہ کتنے آرام سے تیر رہے ہیں، کتنے آرام سے وہ اس پہ سفر کر رہے ہیں، ہواؤں پہ سفر کر رہے ہیں نہ، وہ گرتے، جب وہ چاہتے ہیں ہوا میں چلتے چلتے رک جاتے، جب چاہتے نیچے آ جاتے. تو اللہ کی خلقت کا کتنا بہترین نمونہ اگر ہم پرندوں پر غور کریں تو کون تھامے ہوئے ہے کہ وہ جب آسمان میں اڑتا ہے تو کیسا لگتا نا کہ تھمے ہوئے ہیں، بالکل ایک اس میں تیر رہے، کہ کون ان کو تھامے ہوئے ہیں، رحمان کے سوا. اور انہ بکل شیء بصیر، کہ تم ان سب چیزوں پہ نگاہ کیوں نہیں ڈالتے. امن ھذا الذی، اور بھلا وہ کون ہے، ہوا جند لکم، کے لشکر ہے لشکر ہو تمہارے لیے، ینصرکم، وہ مدد کرے تمہاری، من دون رحمان کے سوا. اور بھلا وہ کون ہے جو فوج ہے تمہاری اور تمہاری مدد کرتا ہے کہ اللہ کے سوا، رحمان کے سوا وہ کوئی نہیں. ان الکافرون، لیکن کہ کافر، الا فی غرور، دھوکے میں ہے. امن ھذا الذی، بھلا وہ کون ہے، یرزقکم، کہ وہ تم کو رزق دیتا ہے، ان امسک رزق، اور اگر وہ تمہارا رزق روک لے تو کتنی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ تم کو رزق دینے والا کون ہے، اللہ ہے، اور اگر وہ تمہارا رزق روک لے تو.
اور اس میں کتنی بڑی نشانیاں بھی ہیں نا کہ آج ہم کیا سوچتے ہیں نا، ہم ہمارے عقل کے بوتے پہ کما رہے ہیں، ہم ہمارے ہنر کے بوتے پہ کما رہے ہیں، ہماری بہت اچھی ڈگری ہے اس لیے ہم بڑی اچھی نوکریاں کریں، ہمارے پاس بڑا اچھا ہنر ہے اس لیے ہم بڑے بڑے بزنس سنبھال رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے کہ رزق دینے والا واحد اللہ ہے نا. اور اگر وہ رزق روک لے، تمہاری نوکریاں چھین لے، تمہارے کاروبار بند کر لے، تو کتنے لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ ہر چیز ہے ان کے پاس، تعلیم ہے، ہنر ہے، ہر چیز ہے، لیکن ان کے پاس ویسا کام دھندا رزق نہیں مل پاتا ان کو. جیسا کہ وہ اب رزق میں ہر چیز بھی آ گئی ہے نا کہ اللہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، اور اگر وہ روک لے تو تم کیا کرو گے؟ بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں تووی، سرکشی میں، وہ نفور، اور بدکتے ہیں، بھاگتے ہیں. اتنا سب ہونے کے بعد بھی کافر کیا ہے کہ اڑے ہوئے ہیں اپنے سرکشی میں اور بدکتے ہیں. افمن یمشی مکبن، اور اگر تم چلو بھلا، افمن یمشی، پھر اگر جو چلے، مکبن، اوندھے منہ، علی وجہہ، اپنے چہرے پر، اہدیٰ، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویًا، اور یا پھر جو سیدھا چلے، اللہ صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ ہے. کہ جہنمی کیسے آئیں گے نا، اپنے مقام پہ کیسے آئیں گے جہنمی؟ اپنے منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، اور جنتی جو ہے اعزاز و اکرام کے ساتھ آئیں گے وہاں پر بھی. تب سے وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی چہروں کے بل کیسے آئیں گے، منہ کے بل کیسے چلتے ہوئے آئیں گے؟ تب سے وسلم نے فرمایا وہ اللہ جو پیروں پہ چلانے پر قادر ہے، وہ اس وقت سر پہ چلانے پر بھی قادر ہوگا. کتنے ذلیل ہو کر آئیں گے کہ سر کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. تو وہی پوچھ رہا اللہ پاک کہ جو سر کے بل چل کر آئیں گے وہ ہدایت پر ہوں گے، صراط مستقیم پہ ہوں گے، یا جو سیدھے چل کر آئیں گے وہ صراط مستقیم پہ ہوں گے. قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجیے وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل لکم السمع، اور بنایا تمہارے لیے سمع، کان، والابصار، آنکھیں، والافئدہ، اور دل، والافئدہ، دل، قلیلا ما تشکرون، پھر بہت تھوڑے تم میں سے جو شکر کرتے ہیں. کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا. دیکھو علم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں نا. ویسے تو ہمارے پاس ایک سینس ہے کہ چھونا بھی ہے، چکھنا بھی ہے اور سونگھنا بھی ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو جو مین چیز ہے وہ کس سے علم حاصل کرتے ہیں؟ ہم دیکھنے اور سننے سے. اس لیے یہاں پہ ان دو چیزوں کا ذکر. اور تیسرا چیز کیا ہے؟ وہ دل ہے. اب اس میں کتنی غور کرنے والی بات ہے کہ جب سوچنے کی بات آتی، سمجھنے کی بات آتی، علم کی بات آتی، تو دماغ نہیں کہا جاتا ہے قرآن میں، ہمیشہ دل کہا جاتا ہے. اور یہ کتنے بڑی سوچنے والی بات ہے کہ مفسر بھی کیا کہتے ہیں کہ سوچنے، سمجھنے، علم حاصل کرنے کا مقصد مرکز دماغ نہیں، دل ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی دل چاک کیا گیا. جب قرآن اتارنا تھا تو دماغ کو کاٹ کے دماغ کے اندر میموری نہیں ڈالی گئی کہ وہاں میموری رہیں گی، حفظ رہیں گا. دل کے اندر قرآن حفظ کیا گیا. اب ہم سائنسٹیفکلی اس بات کو دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم کو خوش کرتی ہے، ڈپریس کرتی ہے، موڈ سوئنگ کرتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ کیمیکلی وہ ہارمونس ہے نا. ہارمونس ہے نا. ہم کیا بولتے ہیں؟ موڈ سوئنگ ہو گیا. خوش ہے تو بھائی پروجسٹرون ریلیز ہو رہا ہے، ایسٹروجن ریلیز ہو رہا ہے، میل ہارمون، فیمیل ہارمون. یہ ہارمونس ہے نا جو ہمارے ایموشنس کو کنٹرول کرتے ہیں. اب اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں نا تو پیٹیوٹری گلینڈ سے نکلتے ہیں. لیکن اب سائنٹیفکلی ریسرچ کیا بتا رہی کہ وہ جو ایموشنس جو ہارمونس سے بیلنس ہو رہے تھے اس گلینڈ سے، اس کے ریسیپٹر دل میں ہیں. اب تک یہ ریسنٹ ریسرچ ہے. اور ہم کو قرآن پہلے بتا دیا کہ یہ سارے سمجھ، علم، فہم کے جو چیزیں تھیں وہ تمہارے دل میں رکھی گئی ہیں. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ شک، شبہ اور مکر یہ دماغ سے نکلتا ہے، اور سچائی اور پاکیزگی اور فیصلے نا دل سے ہوتے ہیں. کئی بار ہوتا ہے نا ہمارا دل کا چاہ غلط ہوتا ہے نا تو ہمارا دل کرتا ہے نا یہ غلط ہے، لیکن ہمارا دماغ شاطر ہم کو وہاں سے بھٹکاتا کہ دیکھو دل کے فیصلوں میں اور دماغ کے فیصلوں میں فرق ہوتا ہے نا. جو چیز ہم دل سے کرتے نا وہ کیسی رہتی نا یار، ہماری نرمی، نازکی، اخلاق، جذبات سے جڑی رہتی. اور جو دماغ سے کرتے نا وہ بات اس چیز میں نہیں رہتی ہماری، اس میں چالاکی، شاطر پن رہتا. تو کتنا ڈفرینس ہے نا دونوں چیزوں میں. دماغ کی سوچ بھی ہے اور دل بھی سوچ رہا ہے. اس لیے جو شروع سے کہا گیا ہمارا دل نہیں لگ رہا، ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے، میرا دل یہ فیصلہ کر رہا ہے. دماغ الگ فیصلہ کرتا ہے، دل ایک الگ فیصلہ کرتا ہے. اور اللہ پاک نے ہمیشہ جہاں علم کی اس کی بات ہے دل ہی کہا، دماغ نہیں کہا کہ تم کیوں نہیں، تمہارے دماغ میں بات کیوں نہیں جاتی، نہیں تمہارے دل ہی کہا. اور یہاں پر بھی کیا کہا کہ میں نے تم کو دل دیا نا سمجھنے کے لیے دل دیا، کان دی، آنکھیں دی اور دل دیا، دماغ نے کہا. پھر تم کیوں نہیں سمجھتے، تم شکر کیوں نہیں کرتے.
قل هو الذی ذراکم، اور کہہ دیجیے وہی ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں، وَإِلَیہِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، کہ جو پھیلانے پہ قادر ہے وہ آخرت میں اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہیں گے کہ کب آئے گا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہ یہ جملہ کتنی بار ہم ہر آیت میں سنتے نا، کہ یہی ان کی تکرار رہتی تھی، کب آئے گا وعدہ، کب آئے گا۔ دیکھو جو یہ بار بار پوچھتے ہیں نا قیامت کب آئیں گی، یہ نا منافق ہی پوچھتے، ایمان والا نا ڈرے گا کہ قیامت نہ آ جائے، وہ انتظار نہیں کرتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ اور جو یہ سوالات رہتے ہیں نا بیتو کہ یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، جہنم کیسی ہے، وہ کیسی ہے، اور قیامت کب آئیں گی، تو یہ منافقوں کے سوال ہے کہ قیامت کب آئیں گی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق یہ سوال کرتے تھے، آج بھی یہ سوال کرنے والے منافق ہیں۔ مومن ڈرے گا کہ نہ قیامت نہ آ جائے ذرا سے اس میں۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰہِ، کہ کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، صاف جواب ہے۔ إِنَّا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف صریح ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر کیا تم نہیں دیکھتے زلفت کے نزدیک، جب وہ نزدیک آ جائے، سیت وجوہ، تو بگڑ جائے ان کے چہرے، الذین کفروا، کافروں کے، وقیل ھذا الذی، جو وہ کہا کرتے تھے، الذی کنتم بہ تدعون، اور جس کو وہ مانگا کرتے تھے، جس کی وہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، کہ جب وہ اس کو نزدیک دیکھ لیں گے قیامت کو تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم، کہ تم نے نہیں دیکھا، ان اہلکنی اللہ، کہ اللہ اگر مجھ کو ہلاک کر دے، ومن معی اور رحمنا، اور جو کوئی میرے ساتھ ہے ان کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم کر دے۔ تم کہہ دو کہ جو کوئی میرے ساتھ ہے، جو مجھے یا جو کوئی میرے ساتھ ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم کر دے، تم کو کیا فرق پڑنے والا؟ اگر ہم سب پہ رحم کر دیا جائے گا تو ہم تو بچ جائیں گے، لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ فَمَن يُجِرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، لیکن کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے مجھے ہلاک کر دے، میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا مجھ پہ رحم کر دے، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے، لیکن تمہارا کیا بنے گا کہ جب اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ قل هو الرحمن آمنا، تو کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے، قل هو الرحمن آمنا، تو کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے رحمان پر، بھی اس پر، وَإِلَیہِ تَوَکَّلْنَا، اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پھر عنقریب وہ جان لیں گے، من ہوا فی ضلال مبین، کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم، کہ تم نے نہیں دیکھا، ان اصبح، کہ ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی خشک، ومن یاتکم، تو پھر کون لے آئے، بماء معین، تمہارے پاس چشمے۔ کہ اگر ہم اس بارے میں غور کریں کہ اللہ پاک اگر پانی بند کر دے تو کتنی بڑی اس کی چیز ہوگی کہ ہمارا دنیا کا وجود ہی پانی پر ہوا ہے، اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی اسی لیے کہ یہاں پہ پانی ہے۔ اور اگر اللہ پاک آخری میں کیا پوچھ رہا کہ کیا ہوگا تمہارا، تم کتنا کر رہے ہو، میرا انکار کر رہے ہو، طرح طرح کے سوال پوچھ رہے ہو، میرے سے دلیلیں مانگ رہے ہو، اگر میں تمہارا صرف پانی ہی روک دوں، اللہ پاک پانی ہی روک دے کسی بستی کا، تو بستی کیسے چل سکتی؟ اور اللہ پاک کا نظام دیکھو کہ اللہ پاک نے پانی کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا تدبیر کی ہے، کہ پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پہ ان کو منجمد کیا، پھر وہ دھیرے دھیرے پگھلتی ہے اور بنا کسی پائپ لائن کے پوری زمین میں اس طریقے سے پھیلی ہے کہ صرف ہم کچھ فیٹ کا گڈھا کریں تو ہم کو مل جائیں گی۔ اگر اللہ پاک ایسے کر دیتا کہ پانی کی رسائی بہت ہمارے لیے مشکل ہوتی، کہ خوب ڈیپ ڈیپ گڈھے کھودے تب جا کے ملے گا، تو ہم کیا کرتے، کتنی مشکل کی زندگی ہوتی۔ یہ پانی جو ہم کو آسانی سے میسر ہو جا رہا، وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ والی آخری آیت پڑھو کہ کہہ دیجئے کہ تم نہیں دیکھتے کہ جو ہو جائے جو تمہارا پانی ہے خشک، اور کون ہے جو بہا دے تمہارے لیے چشمے، تو ہمیں کہنا ہے اللہ رب العالمین۔ آخر میں جب یہ آیت کی تلاوت ہوں گی تو آخر میں ہم کہیں گے اللہ رب العالمین۔ دیکھو یہ کتنی ساری سمجھنے کی اور سوچنے کی باتیں ہیں نا، کہ ہم کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا ہے، اور یہ والی بات کہنا تو بنا سمجھے ہم کیسے کہیں گے؟ کتنی سوچنے کی بات ہے نا، کہ جو ہم بس پڑھ لے رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، بس رٹا مار لے رہے۔ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں اور کیسی کیسی بات اس میں چھپا کے رکھا ہے۔ اب صرف نا اس کا ترجمہ سنو، میں نا الفاظ